बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आगाज़ इसी खबर से करते हैं कि जिस खबर ने पाकिस्तान को, खित्ते को और पूरी दुनिया में जिस खबर ने हेडलाइंस बनाई, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में ईरान की जानिब से अटैक हुआ था, वो सारी डेवलपमेंट्स हमने आप तक पहुंचाई। आज उसमें मजीद पेशरफ्त हुई और वो क्या हुआ, आज सुबह के वक्त पाकिस्तान ने ईरानियन साइड पे कुछ जगहों को, कुछ ठिकानों को निशाना बनाया है और इस पर पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन क्या है ये आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। अफवाज पाकिस्तान ने इस पर क्या कहा है कि ये क्या हुआ है, पाकिस्तान ने एग्जैक्टली क्या किया है। पाकिस्तान का कामयाब ऑपरेशन और इसको कहा है मर्ग बर शर्मचार, ये कहा गया। मर्ग बर से मुराद यानी मुर्दाबाद या इस अंदाज में। तो इस पर अफवाज पाकिस्तान ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। इससे बड़ी डेवलपमेंट है कि एक दिन पहले वो हुआ और फिर आज ये कि पाकिस्तान ने ईरान के अंदर मौजूद दहशत गर्दों के ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया है। पाकिस्तान कहता है कि ये दहशतगर्द पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस थे। किस तरह निशाना बनाया? पाकिस्तान ने ड्रोन्स, रॉकेट और दीगर हथियारों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल किया। पाकिस्तान कहता है हमने इस्तेमाल किया लेकिन इसका जिम्मेदाराना इस्तेमाल किया है। वो किस तरह? बेगुनाह जानों के नुकसान से बचाव के लिए मुकम्मल एहतियात बरती गई है। और कौन लोग निशाना बने कार्रवाई में? BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और BLF बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। कुछ इंडिविजुअल्स के नाम भी लिए हैं पाकिस्तान ने। जिन ठिकानों को निशाना बनाया गया वो बदनाम जमाना दोस्ता उर्फ चेयरमैन बुखार उर्फ सौगात के जेरे इस्तेमाल थे। कुछ और नाम भी लिए हैं, साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। खुफिया निशानदही पर किए गए ऑपरेशन को मर्ग बर शर्मचार का नाम दिया गया है। दहशतगर्दों से निमटने और अपने शहरियों की हिफाजत के लिए पाक फजाइया हमा वक्त तैयार रहती है। और साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ किसी भी जारहियत का भरपूर अंदाज में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की मदद से दुश्मनों को शिकस्त देने के लिए हम पुरअज़्म हैं। किसी भी, लेकिन साथ में यह भी कहा है इसी प्रेस रिलीज में अफवाज पाकिस्तान ने कि बहरहाल किसी भी बिरादर मुल्क के साथ बराबरी की बुनियाद पर ही डायलॉग के मामलात आगे बढ़ सकते हैं। ये ऑफिशियल वर्जन है उस एक्टिविटी से मुतालिक जो कि आज पाकिस्तान ने परफॉर्म की है। और साथ ही तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ये सारी डिटेल्स बताने के बाद बहरहाल ये भी कहा है कि हम नहीं चाहते कि सिचुएशन को नेक्स्ट लेवल लेकर जाएं, इसको आगे लेकर जाएं। लेकिन क्या कहा उन्होंने एग्जैक्टली, ये भी जरा आप सुन लीजिए। We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. अब ये सारे का सारा मामला है। हमारी कल इस पर बात हुई थी पाकिस्तान की साबिक वजीर खारजा हिना रब्बानी खर साहिबा से, जिनकी गुफ्तगू का एक अहम हिस्सा ये था कि ये जो काम हुआ है ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हुआ है। पाकिस्तान ने जो रद्द-ए-अमल दिया है ये बहुत ही जिम्मेदाराना दिया है और ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान इसको मिलिट्री लेवल पे भी अटैक करे ना करे, चूंकि कर तो सकता है ऐसा पाकिस्तान, लेकिन ये बात किसी और लेवल पे ना चली जाए ये। लेकिन ज़ाहिर है ये सारे का सारा मामला आज हुआ है। हमारे साथ हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर साहिबा। आई एम रियली ग्रेटफुल। लेकिन उससे पहले हिना साहिबा प्लीज आप भी इसको सुनिए, आपकी नज़र से गुजरा ही होगा, लेकिन मैं सिर्फ ये लोगों के लिए भी दोहरा दूं कि अब से कुछ देर पहले, कपल ऑफ आवर्स बैक, ये ईरान की तरफ से भी इसका ऑफिशियल जवाब आ गया है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने ये जो इंसिडेंट हुआ है इस पर रद्द-ए-अमल दिया। तो ये रद्द-ए-अमल का मैं कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ देता हूं और फिर हम पूछते हैं हिना रब्बानी खर साहिबा से कि वो अब इसको किस तरह देखती है कि ये मामला, गोया एक मामला वहां से हुआ, यहां से हमने भी जवाब भी दे दिया, सिफारती सतह पे भी, अस्करी सतह पे भी। अब मामला ये यहां पे थम के बातचीत के जरिए आगे बढ़ने का इम्कान है या खुदा न खास्ता मामला एक अगले लेवल पे जाने का इम्कान है। चूंकि आपने पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भी सुन लिया और अभी ईरान का रद्द-ए-अमल सुनिए, जिसमें वो ये कहते हैं, ईरान का ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि वो सबसे पहले उन्होंने मजम्मत की है, कहा है कि पाकिस्तान अनबैलेंस्ड एंड अनएक्सेप्टेबल ड्रोन अटैक ऑन नॉन इरानियन विलेजर्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द टू कंट्रीज। तो ये उन्होंने प्रेस रिलीज का आगाज वहां पे आज के पाकिस्तान के हमलों की मजम्मत करके किया है। लेकिन फिर साथ में ये कहा है, at the same time the Islamic Republic of Iran adheres to the policy of good neighbors and brotherhood between the two nations and the two governments of Islamic Republic of Iran and Pakistan। तो साथ में एक दोस्ताना जेस्चर का भी इजहार किया है कि हम इस पॉलिसी से बिल्कुल हैं मुत्तफिक के
دوستانہ تعلقات ہونے چاہیے, برادرانہ تعلقات ہونے چاہیے ایران اور پاکستان کے درمیان. It does not allow enemies to strain the amicable and brotherly relations of Tehran and Islam Abad. گویا پھر کہا کہ ہم دشمنوں کو اجازت نہیں دیں گے کہ ہم دونوں ممالک کے تعلقات کو وہ خراب کریں. پھر ساتھ میں کہا ہے the Islamic Republic of Iran considers the security of its people and its territorial integrity as a red line and strongly expects the friendly and brotherly government of Pakistan to adhere to its obligations in preventing the establishment of bases and the deployment of armed terrorist groups on its soil. So again یہ اب یہ انعام صاحب بتائیں گے کہ اس کو انٹرپریٹ کس طرح کرتی ہیں, بٹ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ وہ ایک ہی اسٹیٹمنٹ میں وہ بہرحال پھر متاثر پھر کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہمارا دوست ملک ہے, پاکستان ہمارا بھائی ملک ہے, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان بھی ان پالیسیوں پر رہے کہ وہ اپنے سرزمین کو استعمال نہ ہونے دے دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے. اور اس کے بعد انہوں نے اس واقعے کا احوال بیان کیا ہے جو کہ ایران کی طرف سے اٹیک ہوا تھا, اس کی تفصیلات انہوں نے بیان کی ہیں, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اطلاع ملی, ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ ایسا کوئی اٹیک کی تیاری ہو رہی ہے. جس طرح کا اٹیک پچھلے دنوں ہوا تھا ایران میں, ایسے ہی ایک اور دہشت گرد حملے کی تیاری ہو رہی ہے, اور وہ تیاری اس طرف ہو رہی ہے سیستان بلوچستان میں, جس کے بعد ہم نے یہ سارے کا سارا معاملہ کیا ہے. اس پریس ریلیز کا جو آخری حصہ ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. کہتے ہیں اٹ از ایمفیسائزڈ دیٹ دی اسلامک ریپبلک آف ایران ڈفرینشیٹس, ہم تفریق کرتے ہیں بٹوین پاکستان فرینڈلی اینڈ بردرلی گورنمنٹ, پھر یہی الفاظ استعمال کیے, اینڈ آرم ٹیررسٹ, ہم تفریق کرتے ہیں دہشت گردوں کے درمیان اور پاکستان کی حکومت کے درمیان, ذمہ دار قرار گویا نہیں دے رہے. The Islamic Republic of Iran always adheres to its policy of good neighbors and does not allow its enemies and terrorists to allies to strain these relations, especially when the genocide and crimes of the Zionist regime are the foremost issue affecting the Islamic world. کہ ایک ایسے ماحول میں کہ جب مسلم دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ صہیونیت ہے, ہم نہیں چاہتے کہ کچھ ایسا ہو جس سے دو مسلم ممالک کے تعلقات خراب ہوں. ہینا ربانی خیر صاحب السلام علیکم. یہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا, لیکن یہ میں نے ناظرین کے لیے دوہرا دیا. تو یہ اب آج کی جو اپڈیٹ تھی, یعنی جو پاکستان کی طرف سے جو ایکٹیویٹی ہوئی, پھر پاکستان نے اس کو کس طریقے سے کن الفاظ میں بیان کیا, اور ابھی ایران کا آفیشیل رسپانس. اب یہاں سے آپ کا تجزیہ کیا ہے کہ معاملہ یعنی گویا ایک طریقے سے برابر ہو گیا جو بھی کہہ لیں, اور اس کے بعد اب بات چیت کے ذریعے آگے بڑھنے کا لگتا ہے, یا خدا نخواستہ نیکسٹ لیول پہ جانے کا لگتا ہے آپ کو امکان تھا؟ نہیں, دیکھیں اس میں ایک چیز میں اور بھی ایڈ کر دوں کہ اس پریس اسٹیٹمنٹ کے بعد, پریس ریلیز جو ان کی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ایران کی, اس کے بعد ان کے فارن منسٹر نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو ہماری یہ اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے دیٹ ول بی دا اینڈ آف دا میٹر سو ٹو اسپیک, اور اس کے بعد ہمیں اس کو مطلب یہ میٹر یہیں پہ کلوز ہو جانا چاہیے اور ہمیں اس وقت دوسری چیزوں پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے. اور انہوں نے بھی وہ زائنسٹ رجیم اور اس طرح کی بات کی. تو یقیناً آئی تھنک اگر آپ تجزیہ کریں تو آئی ہوپ اینڈ آئی فیل اسٹرانگلی, میرا اسیسمنٹ بھی یہ ہے اور میری ہوپ بھی یہی ہے کہ دس از ویئر دا میٹر ول اینڈ. لیکن آئی تھنک یہ جو میں نے کل بھی کہا تھا, یہ ایک بہت گروسلی بہت بڑا مس کیلکولیٹڈ مس اسٹیپ کرنے کے تھوڑے بہت ریپرکشنز انفارچونیٹلی, کیونکہ دیکھیں جب آپ پالیسی فریم ورک میں ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں تو یہ گڈ ول بنانا اور ٹرسٹ کو بنانے کے لیے جو میکنزمز آپ کریٹ کرتے ہیں ان میں کبھی کبھی سال کبھی کبھی دہائیاں لگ جاتی ہیں. اور اس ایک ایکٹ سے, بیکاز جب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے, یقیناً وہی ریڈ لائن وہ پاکستان کے لیے بھی ہے. کسی اور ملک میں ٹیررسٹ کیمپس ہونا, وہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہونا, یہ سب کی ریڈ لائن ہوتی ہے. اور یہ ساری چیزیں انٹر بارڈر میں جنرلی کہیں نہ کہیں تھوڑی کہیں زیادہ ایگزسٹ کرتی ہیں, اور اسی لیے سی ٹی کے کاؤنٹر ٹیررزم کے میکنزمس ہوتے ہیں, ڈپلومیٹک چینلز ہوتے ہیں, ملٹری ٹو ملٹری کانٹیکٹ ہوتا ہے, انٹل ٹو انٹل کانٹیکٹ ہوتا ہے. اور جب وہ جو انہوں نے تبصرہ کیا ہے کہ جی ہمیں انٹیلیجنس ملی کہ کچھ ہو رہا ہے, تو تبھی آپ وہ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کانٹیکٹ اور انٹیلیجنس شیئر کرتے ہیں تاکہ ہر کوئی اپنی ٹیریٹری کے اندر اس کے خلاف ایکشن لے سکے. سو دس واز ریئلی مس اسٹیپ اینڈ آئی ایم ویری, ابھی ہمیں اس کو دیکھیں اب وہ ریسپانسبلی ایکٹ کریں. ریٹیلیٹ کرنا پاکستان کی مجبوری تھی, 100% مجبوری اس لیے بن جاتی ہے کیونکہ آپ کی سوورینٹی کے اوپر اگر ہر کوئی اٹیک کرنا شروع کر دے اور اس کو ایک نارم بنا دے تو وہ تو پھر اسٹیٹ کیا رہ گئی, کسی بھی اسٹیٹ کی تو ذمہ داری بنتی ہے. لیکن اب کیونکہ وہ کلیئرلی پتہ چل رہا ہے ان کی دونوں اسٹیٹمنٹس, اور اسپیشلی ان کے فارن منسٹر کا جو اسٹیٹمنٹ ابھی انہوں نے آئی تھنک ٹویٹ کیا ہے کہ وہ اس کو دے وانٹ ٹو اینڈ اٹ اوور ہیئر. تو آئی تھنک وی شوڈ ڈی ایسکیلیٹ,
کم بیک ٹو, ہمیں بھی کوئی اور فرنٹ نہیں چاہیے بالکل بھی. آئی تھنک ہمارے پاس انف ایشوز ہیں ٹو کانسنٹریٹ انٹرنلی. ہمیں آلسو دیکھیں, میرا ایک اور بہت بڑا اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو پورا ریجن ہے, یہ کانفلکٹ کے اوپر ہم نے اپنے لوگوں کی قربانیاں دے دی ہیں. ہمارے لوگوں کو اس وقت, ان کے لوگوں کو, ہمارے لوگوں کو, فرینکلی اسپیکنگ انڈیا کے لوگوں کو, افغانستان کے لوگوں کو, اس پورے ریجن میں اسٹیبلٹی چاہیے, پیس چاہیے, نارملسی چاہیے, تاکہ جس چیز پہ فروغ دینا چاہے, جس چیز پہ کانسنٹریٹ کرنا ہے, وہ اکنامک امپاورمنٹ آف پیپل, لوگوں کو ایجوکیشن, ہیلتھ ایٹسیٹرا. تو یہ چیز کو ایسکیلیٹ, جب کوئی اور آپ کے اوپر کچھ کرے تو اس کا ریٹیلیٹ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک اس کو اب ہمیں فردر ایسکیلیٹ بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, اور وی شوڈ گو بیک ٹو نارملائزیشن. جو اقدامات کا ہم نے کل اعلان کیا تھا, بیکاز یعنی آج یہ ہوا ہے اور کل ہم نے اعلان کیا تھا, سفارتی تعلقات کو گویا یعنی اس انداز سے افیکٹ منقطع کرنا, اس حد تک کہ اپنے سفیر کو واپس بلا لینا, ان کے سفیر کو کہنا اپنا یہ اب کچھ عرصہ تو یہ برقرار رہے گا, یا اس کو فوری طور پہ اس کو انڈو کیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک چیز اگر آپ اسٹیپ لے لیتے ہیں تو اس کو ریٹریکٹ کرنے میں کئی چیزیں آپ پالیسی بلڈنگ میں کانفیڈنس بلڈنگ میجرز, کمٹمنٹس لیتے ہیں, اور وہ آئی تھنک پروسیس جس طرح بھی ہوگا, دوز ان گورنمنٹ آر بیٹر پلیس ٹو سارٹ آف کامنٹ آن دیٹ. لیکن وہ بھی ضروری تھا بیکاز یہ اس کی نوعیت جو تھی وہ کمپلیٹلی ان ایکسیپٹیبل, انلیگل, انپریسیڈنٹڈ. بیکاز میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں, یہ ایک اسٹیبل ریلیشن شپ میں, میں اس کو فرینڈلی بھی نہیں کہہ رہی, آپ فرینڈلی بھی چھوڑ دیں, ایک اسٹیبل ریلیشن شپ میں جہاں کے آپ کے تعلقات ہوں, وہاں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی, اور اگر ہوتی ہیں تو ان کو آپ نارم نہیں بنا سکتے. اور اگر آپ نارم بناتے ہیں اس کو نارمل کی طرح کیرلیسلی ٹریٹ کرتے ہیں, تو اس کے پھر ایک پریسیڈنٹ سیٹنگ رول ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی ملک افورڈ نہیں کر سکتا. سو وی ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ اب یہاں سے شاید یہ اتنا کچھ کر دیا, یعنی جو انہوں نے بھی کیا, جو ہمارا بھی جو رد عمل تھا, وہ سارا کچھ ہونے کے بعد اب شاید یہاں سے بیک ڈور جو چلنا ہے وہ چلے, اور اس کے بعد اب کچھ عرصے بعد ہم دیکھیں کہ معاملات بظاہر بھی بیک ٹو نارمل ہوتے نظر آئیں اور کچھ عرصے بعد بہتر ہو جائیں. یہ یو ہیو ریزنس ٹو بلیو؟ جی, I have very good reason after reading the statement of the foreign minister of Iran, especially after that, because انہوں نے reconfirm کیا ہے جو statement میں, اور انہوں نے again ties کی importance کو emphasize کیا. So I have good reason to believe that rationality, logic and common sense will prevail. اور جو ایک انہوں نے بہت grotesquely misstep کیا, escalatory step لیا, اس سے وہ پوری طرح سے واپس چلے گئے ہیں. And I think ہمیں بھی اس کو we should move forward rather than keep on looking backwards. Thank you so much. بہت شکریہ. ہنا ربانی کھر صاحبہ گویا وہ خلاصہ یہ کہتی ہیں کہ کل کا جو عمل ہوا ایران کی طرف سے بالکل ایک بہت حیران کن اور بالکل غیر منطقی تھا. آج کا جو رد عمل ہے پاکستان کی طرف سے وہ پاکستان کی مجبوری تھا, پاکستان کو کوئی اور آپشن چھوڑا نہیں تھا, پاکستان کے پاس یہ کرنا ہی تھا. اور اب جو رد عمل آیا ہے ایران کا اس پر, وہ ایک ذمہ دارانہ رد عمل ہے, جس کے بعد اب ہمارے پاس یہ ریزنز ہیں بلیو کرنے کے کہ اب یہاں سے معاملہ اب یہ ڈس سیٹل ہوگی اور معاملہ بات چیت کے ذریعے آگے بڑھے گا. یہ پریس ریلیز بھی آ گئی ایران کی طرف سے, اور اس کے بعد ہنا ربانی کھر صاحب نے سر بتایا, ان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ جو ہماری پریس ریلیز ہے جو کہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے بھی سنائی, یہ ہماری طرف سے معاملے کا اینڈ ہے. تو ناؤ لیٹس ہوپ اینڈ لیٹس سی کہ یہ معاملہ یہاں سے آگے کی طرف بڑھے. تو یہ ہے صورت حال. اب ظاہر ہے یہ ایک اہم ایشو تھا, اس اندر پروگرام کا آغاز کیا. اب آگے آتے ہیں آج کے پروگرام میں. چونکہ پاکستان میں الیکشنز کچھ دنوں کا معاملہ ہے, 18 جنوری ہو گئی ہے, 8 فروری کو الیکشن ہے, تو 20 دن سے بھی کم رہ گئے ہیں پاکستان میں عام انتخابات 2024 کا میلہ سجنے میں. تو ہم ذرا آج مختلف سیگمنٹس میں ذرا انتخابی سیاست کے مختلف حوالوں سے ہم بات کرتے ہیں. تو آغاز ہم کرتے ہیں یہاں سے. آج آپ نے دیکھا میاں محمد نواز شریف صاحب نے انتخابی مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا. جب وہ آئے تھے لندن سے, اس کے بعد ایک جلسہ کیا تھا, اس کے بعد آج پہلا جلسہ کیا. سرپرائزنگلی ٹو مائی سرپرائز ایک چھوٹی سی تقریر کی حافظ آباد میں, کوئی باقاعدہ کوئی بیانیہ بھی سیٹ نہیں کیا, اور 10 منٹ کی تقریر کی انہوں نے. خبریں ہیں کہ کل جو لیا کا جلسہ ہے وہی منسوخ کر دیا گیا. آئی ڈونٹ نو, بلاول صاحب بھی جلسے کر رہے ہیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہا ہے. ہم آغاز کرتے ہیں ہمارے جو آج کے جو پہلے مہمان ہیں, پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں, پاکستان میں گورنر رہے ہیں, مختلف جماعتوں کے اہم رہنما رہے ہیں, جناب چودھری سرور صاحب, جن کو آف کورس جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, نون لیگ سے وابستگی رہی, گورنر کے عہدے پہ رہے, پاکستان تحریک انصاف سے وابستگی رہی, گورنر پنجاب جیسے اہم ترین عہدے پر رہے, پھر پی ٹی آئی سے تعلق ٹوٹا, کاف لیگ کا حصہ رہے اور ہیں, چیف آرگنائزر ہیں کاف لیگ کے سلیکشنز میں بھی, اور پھر سرپرائزنگلی ان کی حالیہ ملاقاتیں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ ترین قیادت سے. یہ بھی خبریں آئیں کہ انہوں نے کہا کہ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی مہم چلانے میں بھی اپنا کردار ادا کروں گا. تو کیا کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کی کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے, یا کیا چودھری سرور صاحب پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں؟
کاف لیگ اور نون کی سیٹلمنٹ کیوں نہیں ہوئی جس کی بہت امید تھی؟ ذرا اس پہ بات کرتے ہیں کوئکلی. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ چوہدری صاحب وقت دینے کا. سب سے پہلے تو ذرا اسی معصومانہ سوال کا جواب دے دیں. آپ کی ملاقات ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی قیادت سے, تو کیا کوئی پیپلز پارٹی میں شمولیت کا کوئی ہے پروگرام کیا؟ دیکھیں یقینی طور پر میری بلاول بھٹو زرداری صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے, آصف علی زرداری صاحب سے بھی ہوئی ہے, ہاں, اور پیپلز پارٹی کے جو دوسرے سینئر رہنما ہیں ان سے بھی ہوئی ہے. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے پیپلز پارٹی کے لوگوں سے تعلقات جو ہیں پچھلے 40 سال سے ہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ جب ایگزائل میں تھی اور ملک میں آمریت کے خلاف جدوجہد کر رہی تھی تو میں ان کے شانہ بشانہ اس جدوجہد میں شامل تھا. تو اب جب مجھے پتہ چلا کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لاہور سے الیکشن MNA کا لڑ رہے ہیں, تو جس دن میں نے یہ پڑھا میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا. اس وقت میری کسی پیپلز پارٹی کے رہنما سے میٹنگ نہیں ہوئی تھی. مجھے خوشی ہوئی کہ ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا بیٹا جو ہے وہ لاہور سے الیکشن لڑ رہا ہے. تو میں نے اسی دن فیصلہ کر لیا تھا کہ اس کمپین میں حلقہ 127 میں بلاول بھٹو کو بھرپور طریقے سے سپورٹ. تو یہ آپ پرسنل کیپیسٹی میں کر رہے ہیں یا آپ کی پارٹی کا بھی فیصلہ ہے یہ کاف لیگ کا؟ دیکھیں میں پہلے آپ کو ذرا تھوڑا سا, چونکہ آپ نے اپنے انٹروڈکٹری ریمارکس میں جو ہماری سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہیں ہو سکی نون سے, اس کا بھی ذکر کیا ہے. جی جی. دیکھیں میرا اپنی جو رائے تھی, میں تو جب پارٹی میں آیا تھا اور اس وقت ہمارے PDM میں 2 منسٹر تھے, تو میں نے ان سے اسی وقت کہا تھا کہ بھئی جو بھی آپ نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی ہے ان سے ابھی کر لیں, لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو آپ کو سیٹیں جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ سے کمٹمنٹ ہے وہ نہیں پوری ہوگی, اور پھر پارٹی کے لیے عین وقت مشکلات جو ہیں جب بیانیہ نہیں ہوگا اور ایک دم ہمیں فیصلے کرنے پڑیں گے تو مشکلات ہوں گی. تو بہرحال میں نیگوشیشن میں شامل نہیں تھا, اور میں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ میں نے نیگوشیشن میں نہیں جانا. اور میں نے چودھری شجاعت صاحب کو اور سالک صاحب کو یہ بھی بتایا تھا کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا یہاں تک تعلق ہے, میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں اپنا الیکشن جو ہے وہ نہیں لڑوں گا. تو آخر میں ہوا وہی جس کا مجھے خطرہ تھا. تو بہرحال اب ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہاں پر جو کینڈیڈیٹ ہمارے ہیں کاف کے, وہاں پر ہم کاف کے لوگوں کو بھرپور سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں وہاں پر ہماری پارٹی کے لوگ جو ہیں آزاد ہیں, جس کو چاہیں جس کو سمجھیں علاقے کے حوالے سے کہ جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کرنا چاہیں وہ آزاد ہیں. تو چوہدری صاحب یہ چودھری شجاعت صاحب اپنی کتاب میں بھی لکھتے ہیں, سچ تو یہ ہے جو کتاب کا عنوان ہے کہ نواز شریف صاحب کمٹمنٹ پوری نہیں کرتے ان واٹ ایور ورڈز ہی ہیز ریٹن اٹ ان ہز بک. سو یہ آپ کو لگتا ہے ایک بار پھر وہی ہوا کہ جو ایک کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی؟ اگر وقت پر آپ کی بات مان کے اس وقت کچھ کنفرم کروا لیتے تو بات اور تھی, بعد میں انہوں نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی نون لیگ نے. جی میں نے تو آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے پچھلے 4 مہینے کوئی انٹرویو نہیں دیا, اس لیے کہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی جس سے یہ مجھ پہ بلیم نہ آ جائے کہ میں نے چونکہ سخت بیان دے دیا ہے اس لیے سیریس میں اپنی ہو سکتی کے بارے میں یا گورننس کے بارے میں, تاکہ یہ مجھ پہ بلیم نہ آ جائے کہ میری وجہ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ جو ہے ہونے میں نقصان جو ہے ہوا. لیکن ان کو یہ بات تھی ان کے ذہن میں کہ ہم نے اتنی بڑی قربانی دی ہے, ہم نے اپنے خاندان کو تقسیم کر لیا ہے, اور اس مشکل وقت میں ہمارے جو MNAs ہیں ان کی وجہ سے جو ہے شہباز شریف پرائم منسٹر بنے تھے, تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا بڑا ہماری قربانی ہے کہ اس قربانی کا صلہ جو ہے ہمیں ضرور جو ہے ملے گا. تو انفارچونیٹلی آخر میں ان کو مایوسی جو ہے وہ دیکھنی پڑی. چودھری برادران مایوس ہیں اس چیز پہ یہ جو ہوا؟ جی انہوں نے تو باقاعدہ اپنی سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے, دیکھیں چودھری برادران کی یہ مجبوری ہے کہ پارٹی میں یہ تاثر پایا جاتا تھا, اگر وہ یہ سٹیٹمنٹ ایشو نہ کرتے تو پارٹی کے لوگ کہتے کہ بھئی باقی سارے لوگ جو ہیں ان کو سیکریفائز کر لیا, اپنی 2 سیٹیں جو ہیں لے لی ہیں. تو یہ تو کامن سینس ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اس طریقے سے, کیونکہ جب پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ کاف کی 4 MNA کی اور 8 MPA کی سیٹیں تھیں, اگر وہ بھی ان کو نہیں دی گئیں جو ان کی اپنی سیٹیں تھیں,
تو پھر اس کے بعد میرے خیال میں مسلم لیگ کاف کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا. ایسا کیوں ہوا چوہی صاحب؟ خیال میں ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کہ آپ یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوا؟ یعنی کہ ایک نئی جماعت ہے، نوزائیدہ جماعت ہے، جس کا بظاہر کوئی ووٹ بینک میں نہیں ہے، جس میں کوئی الیکٹیبل بھی نہیں ہے، ان کے لیے تو وہ لاہور کے ایم این اے کے حلقے چھوڑ دیتے ہیں. علیم خان صاحب کے لیے چھوڑ دیا، سرور صاحب وہ اون صاحب کے لیے چھوڑ دیا، وہ غلام سرور صاحب کے لیے چھوڑ دیا، جنہوں نے کیا کیا نہیں کہا. وہاں سے اتنی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. اور کاف جس سے حکومت جب پرانی گر رہی تھی اور نہیں بن رہی تھی، تب ایڈجسٹمنٹ تھی، تب بات چیت تھی. چوہی صاحب نے اپنے گھر والوں سے ان کے معاملات خراب رہے، نواز شریف صاحب سے بنا کے رکھی، ان کو ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا. یہ کیوں کیا نون نے آپ کے خیال میں؟ میں ہمیشہ سیاست میں لوگوں کو ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی پارٹی جو ہے دوسری پارٹی آپ کو ٹیکٹ فار گرانٹڈ لینے لگ جائے تو پھر آپ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کی توقعات کے مطابق نہیں ہوتی. اور میرا جو مشورہ تھا مسلم لیگ کاف کو کہ اب آپ جب کہ پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کی جو گورننس ہے اس سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان بھی ہو رہا ہے، تو جب آپ اتنا نقصان اٹھا رہے ہیں نون کی گورننس کی وجہ سے، تو اپنے معاملات اگر طے کرنے ہیں تو ابھی کر لیں. اگر آپ کے ساتھ معاملہ نہیں کرنے تو ہمارے پاس 6 مہینے کا وقت ہے، ہم اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں. اور یقین مانیں کہ میں تو اتنا انتھوزیاسٹک تھا، اتنا موٹیویشن تھی مجھے کہ ہم نے تیسری بڑی جماعت، اس کو ہم بڑی جماعت جو ہے میرے بس میں ہوتا تو ہم تو 200 سیٹوں سے کم از کم اپنے کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے. یعنی گویا ایک بڑی سیاسی غلطی ہو گئی کاف لیگ سے نا. میں کہتا ہوں سیاسی غلطی بھی ہوئی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کو بہت بڑا سیٹ بیک بھی ہوا ہے. اور ایسے موقع پہ آگے سب پتہ لگا کہ جب آپ کو اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ پارٹی کو آرگنائز کرتے ہیں، باقی حلقوں سے بندے کھڑے کرتے ہیں، تو ایک سیاسی غلطی بھی ہوئی اور سیاسی نقصان بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا. اور آپ کا اب آگے میں جی وسیم آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 4 دن پہلے تک جی مجھے بتایا گیا، کیونکہ میں تو ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا اور مجھے پتا تھا یہ ہونا ہے. میں آپ کو بتا دوں 6 مہینے پہلے پتا تھا ہونا ہے. تو مجھے 4 دن پہلے تک شافع صاحب نے، سالک صاحب نے یہ کہا کہ 99% ہماری بات کنفرم ہے، ہمیں 8 ایم پی اے کی سیٹیں اور 4 ایم این اے کی منیمم سیٹوں پہ ہماری ایڈجسٹمنٹ کی بات جو ہے وہ ہو چکی ہے. کمال ہے. تو ان کو تو اس وقت شوق ہوا جب ان کو یہ پتا چلا کہ جن علاقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی تھی اس میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں. تو آپ کو اندازہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے، تو اس سے پارٹی کو، ہم پہ اعتماد کو کتنا ٹھیس جو ہے وہ پہنچی ہے. آپ کا اب آگے پارٹی کو یہ معصومانہ مشورہ ہے کہ اب سبق سیکھ لیں اور مستقبل میں اتحاد نہ کریں نون لیگ سے؟ دیکھیں جی، میں تو یہ مختصرانہ مشورہ جو ہے وہ کیا دینا ہے. میں نے تو یہاں تک دیکھیں، جب آپ کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ہوتا ہے. تو میں نے تو 4-5 مہینے میں ٹی وی چینل پہ نہیں گیا. آپ سب کو پتا ہے کہ مجھے کہتے تھے، میں نے کہا بھئی میرے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے پارٹی کا، میں کیا بیانیہ دوں؟ نہ پتا ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے، نہ پتا نہیں ہونی ہے، اس لیے نہ ہم کینڈیڈیٹ اپنے کھڑے کر سکتے ہیں. اور میں بہت سے لوگوں کو جب پارٹی میں شامل کرنے کی دعوت دیتا تھا وہ کہتا تھا کہ کلیئرٹی نہیں ہے. بھائی جب تک آپ کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے اب آپ کے پاس کیسے آ جائیں؟ اب ظاہر اور اب کاف لیگ، یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہے کہ آپ کے لیے تلخ حقیقت ہے کہ کاف لیگ 2024 کے الیکشن میں ایک بڑی سیاسی قوت نہیں بنے گی. ظاہر ہے چونکہ جتنی نشستوں میں بندے کھڑے گئے وہ سارے بھی جیت جائیں تو بھی کتنی بن جائے گی. تو وہ تو اب 2000 کتنا جیتنا بھائی آسان نہیں ہوتا. جیتنے کے لیے پارٹی کو اپنا ایک بیانیہ دینا ہوتا ہے، وہ ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں اس وقت جو وہ بیانیہ جو ہے ہمارے پاس بدقسمتی سے 2 دن میں کیا بیانیہ بنا سکتے ہیں؟ جب آپ کی کلوزنگ ڈیٹ ہے اور 3 دن پہلے آپ کو پتا چلے کہ آپ کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکی، تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مشکل صورتحال. سیاسی دھوکہ ہو گیا. تو پھر آپ کے ساتھ کو یہ بات بھی بتانا چاہتا وسیم، یہ بہت ضروری بات ہے کہ میں عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں اور پارٹی کو بھی کہ میں کبھی بھی یہ نہیں کروں گا. یہ جو رومر چل رہی ہیں کہ میں پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں، اچھا، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں بلاول بھٹو کو یقینی طور پر بھرپور طریقے سے سپورٹ کر رہا ہوں اور اس کی بنیادی ایک وجہ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ فارورڈ ہوگا اور خاص کر چھوٹے صوبوں میں بہت اچھا میسج آئے گا اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ لاہور سے کامیاب ہوں گے. اور پھر بہت ایک تاریخ ہے لاہور کی پیپل پارٹی کے ساتھ. ذوالفقار علی بھٹو نے پارٹی کی بنیاد یہاں رکھی تھی. بے نظیر بھٹو جب 1986 میں آئی تھی اور جو فقید المثال جو استقبال ہے وہ ہوا تھا،
اس کی وجہ سے آمریت جو ہے وہ پاکستان میں ختم ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لاہور کے لوگ جو ہیں یقینی طور پر بلاول بھٹو کو اس الیکشن میں کامیاب کریں. چوہدری صاحب آخر میں بتا دیں، آپ بہت عرصے بعد ٹیلی ویژن پر آئے ہیں آج. ظاہر ہے آپ نون لیگ میں تھے، گورنر تھے، سب کو معلوم ہے، پھر آپ نے چھوڑی، اپنی وجوہات بتائیں، پھر پی ٹی آئی میں گئے گورنر. یہ پی ٹی آئی سے ظاہر ہے آپ یہ 9 مئی والے نہیں ہیں، اس سے بہت پہلے ہی آپ نے پارٹی چھوڑ دی تھی. یہ پاکستان تحریک انصاف آپ کی چھوڑنے کی وجہ کیا بنی تھی، یا انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس پارٹی سے رستہ بدل لیں؟ دیکھیں میں وسیم، جب کوئی پارٹی مشکل میں ہوتی ہے تو اس مشکل وقت میں کوئی ایسا بیان دے کے ان کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے بتاتا ہوں کہ میں نے تمام پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، اسد عمر صاحب سے، اپنے محمود رشید صاحب سے، جتنے بھی لوگ، سبطین صاحب سے، سب سے پوچھا کہ بھئی مجھے یہ تو بتاؤ کہ میں نے کیا جو ہے بے وفائی کی ہے، کیا میں نے غلط کام کیا ہے. لیکن آج تک سچی بات ہے، مجھے کوئی نہیں یہ بتا سکا کہ مجھے کیوں جو ہے اپنی سے ہٹایا گیا ہے. مجھے آپ کو نہیں پتا کہ مجھے کیوں نکالا. اب میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ مجھے 2 ٹویٹ میں نے مونس علائی صاحب کے پڑھے ہیں، ایک آج اور ایک چند ہفتے پہلے آیا تھا. تو انہوں نے جو بتایا ہے وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے پرویز علائی صاحب سے یہ کہا تھا کہ میں آپ کو پیپلز پارٹی کا بھی، نون لیگ کا بھی اور اپنا جو ہے پی ٹی آئی کا بھی مشترکہ کینڈیڈیٹ بنا سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جس کسی کے پاس بھی بہت تھوڑی سی بھی کامن سینس ہے تو وہ جان جائے گا کہ یہ کون سا مرکل ہے، یہ کون ایسا ماجک کر سکتا ہے کہ تینوں پارٹیوں کو میں ان کو کہوں کہ تینوں سے سپورٹ لے دوں گا. آپ کو یعنی آپ کو آفیشلی پیغام کس کے ذریعے آیا تھا کہ جناب اب آپ اس پارٹی سے آپ کا معاملہ ختم سمجھیں؟ آپ بس نہیں، میں ذرا پہلے میرا خیال ہے میں اس پہ بات کر لوں، چونکہ یہ بہت اہم بات ہے. کیونکہ پہلی دفعہ مجھے پتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب خان صاحب کو جا کے بتایا کہ چودھری سرور صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ میں تینوں جماعتوں کی سپورٹ آپ کو لے لیتا ہوں، اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اسمبلی کا اجلاس بلانے میں، نامینیشن کرنے میں تاخیر کر دی. تو یہ میں چیلنج کرتا ہوں آج پی ٹی آئی کو بھی، مونس علائی صاحب کو بھی، کہ بھئی 31 مارچ کو میرے پاس بزدار صاحب کا استعفیٰ پہنچا تھا، 1 اپریل کو میں نے وہ استعفیٰ قبول کر لیا اور 2 اپریل کو میں نے اجلاس بلا لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پاکستان کی سیاست میں جو جھوٹ ہے اس نے ہماری سیاست کو بھی پولوٹڈ کر دیا ہے، اور سچ اور جھوٹ کی پاکستان میں تمیز نہیں رہی. سچ کا قحط ہو گیا ہے، جھوٹ لوگوں میں چلتا ہے، جھوٹا بیانیہ چلتا ہے. تو اس حالت میں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جب تک برطانیہ کی سیاست میں یا یورپ کی سیاست میں، امریکہ کی سیاست میں جھوٹ کو سب سے برا سمجھا جاتا ہے. جو سیاستدان، ایون پرائم منسٹر جو ہے برطانیہ کا، جب اس نے ایک جھوٹ بولا کہ میں نے کرسمس پارٹی نہیں کی تھی، تو وہ اس کو اپنے عہدے سے جانا پڑا. لیکن پاکستان میں جھوٹ چلتا ہے، بکتا ہے، اور جب تک اور الیکشن 2024 میں بھی آپ لوگ کے ساتھ وہی ہو گیا، ایک سیاسی دھوکہ ہو گیا، ایک اور بڑی جماعت کی طرف سے، نون لیگ کی طرف سے جھوٹ ہو گیا. تھینک یو. بس جی اس بارے میں میری بجائے میرا خیال ہے سالک صاحب اور شافع بہتر. بہت شکریہ جناب چودھری سرور صاحب سے بات کر. مسلم لیگ کا وہ مانتے ہیں اگرچہ بڑے عہدیدار قافلے کی، کہ قافلے کے پاس کوئی بیانیہ ہی نہیں ہے ابھی. الیکشن سے کچھ دنوں پہلے نون لیگ نے جو کمٹ کیا تھا کہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، وہ نہیں کی اور پارٹی کہیں نہیں رہی، اور اب قافلے کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے، اس لیے 2024 کے الیکشن میں قافلے کوئی بڑی سیاسی قوت نہیں بن پائے گی. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہے. ابراہیم میں باپے خوش آمدید کہتے ہیں. سر میں نے انتخابی سیاست ہو رہی ہے تو ذرا مختلف حوالوں سے ہم بات کرتے ہیں. ابھی ہم بات کرتے ہیں راجہ ریاض صاحب سے. راجہ ریاض پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم عہدیدار ہیں. پہلے الیکشن خود لڑ رہے تھے، اب خود نہیں لڑے، ان کے بیٹے الیکشن لڑ رہے ہیں. جس گروپ نے انحراف کیا تھا پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت چھوڑ کے نون میں شامل ہوئی تھی، جس کے بعد پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گرنے کی بنیاد بن گئی تھی. اگرچہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اس کو اس گروپ کے ووٹوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی، لیکن گرنے کی بنیاد اسی پہ ہوئی. اس گروپ کو ان اے وے لیڈ کیا راجہ ریاض صاحب نے،
اور نون لیگ نے پھر ان کے بہت سارے لوگوں کو ٹکٹ جب دینے کی باری آئی تو نون لیگ اپنے لوگ ناراض بھی ہوئے اس بات پہ. راجہ راج صاحب سے بات کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وسیم بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کرم سر, بہت شکریہ وقت دینے کا. راج صاحب آپ الیکشن نہیں لڑ رہے, خیریت ہے؟ میری طبیعت نہیں ٹھیک, تھوڑے مجھے ریڑھ کی ہڈی میں مسئلہ ہے, اس لیے میں الیکشن نہیں لڑ رہا. آپ یہی وجہ ہے نا, مطلب چونکہ پاکستان میں جب کبھی کبھی طبیعت کی خرابی بتائی جاتی ہے, اصل وجہ کوئی اور ہوتی ہے. نہیں اور کوئی معاملہ نہیں. میرا بیٹا لڑ رہا ہے, میں ہی لڑ رہا ہوں. ساری کمپین میں خود چلا رہا ہوں. ابھی بھی آپ کا اسٹاف آیا تو کمپین کر رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور آپ کے حلقے میں رانا افضال صاحب نون لیگ کے بہت سینئر رہنما تھے جن کا انتقال ہوا, پھر ان کے بیٹے بڑے پرانے لوگ ہیں نون لیگ کے. آپ کا ظاہر ابھی آمد ہوئی آپ کی اس جماعت میں, لیکن ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, آپ کو دیا گیا, پھر آپ نے اپنے بیٹے کو دے دیا. آپ کے بیٹے کو ملا, رانا افضال صاحب مرحوم کے ٹکٹ کے بیٹے کو نہیں ملا, تو وہ آپ کے خلاف کیمپیننگ کر رہے ہیں یا ابھی آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اس کیمپیننگ میں فیصل آباد میں؟ نہیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں اور بالکل مکمل تعاون کر رہے ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اچھا, اور لیکن بہت سارے لوگ اس پہ ناراض بھی ہیں, کھل کے نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ناراض ہیں کہ آپ کے گروپ کو ٹکٹ کچھ جگہوں پہ ملے, آپ ان کو نہیں ملا. لیکن آپ اس گروپ کے نوے لیڈر تھے جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑی تھی اور نون میں آئے تھے اس زمانے میں, یا پی ٹی آئی چھوڑی تھی نون میں تو بعد میں. تو آپ لوگوں سے جو کمٹمنٹس ہوئی تھی پچھلے پروگرام میں, چودھری سرور صاحب تھے ہمارے ساتھ, انہوں نے کہا کہ جی ابھی پچھلے سیگمنٹ میں انہوں نے کہا کہ کاف لیگ سے کمٹمنٹ نون لیگ نے پوری نہیں کی. آپ کے گروپ سے جو کمٹمنٹس ہوئی تھی کہ بھائی ابھی ہمارا ساتھ دو خان کے خلاف, پھر ہم 2024 کے الیکشن میں تمہیں ٹکٹس دیں گے, وہ کمٹمنٹ پوری کی ہے نون لیگ نے؟ جی بالکل. میں میاں نواز شریف صاحب کا, میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارے سے کمٹمنٹ کی تھی وہ انہوں نے 100% پوری کی ہے. حالانکہ کئی جگہ پہ ان پہ بہت دباؤ تھا, پریشر تھا, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا کرنا ہے, اور انہوں نے وہ اپنا زبان جو دی تھی وہ پوری کر کے دکھائی. اور جتنا بھی میں اپنے سارے گروپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. اللہ کا شکر ہے انہوں نے تمام کے تمام وعدے پورے کیے. اچھا اوکے. لیکن رائے صاحب یہ آپ کا ایک بیان بھی میری نظر سے گزرا, اور ویسے بھی اسٹیٹسٹکس کو نظر سے گزرے, 266 حلقے ہیں, تو پی ٹی آئی جس کے اوپر اتنی مشکلات ہیں وہ تو 266 میں سے 266 حلقوں پر اپنے بندے کھڑے کر رہی ہے. نون لیگ نے 266 میں سے 208 جگہوں پر بندے کھڑے کیے ہیں. ٹھیک ہے کچھ جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی ہے, لیکن 266 میں سے 208 جگہوں پہ یہ کیا ہوا؟ نہیں, پیپلز مسلم لیگ نون کو ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی, ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی, استقام پارٹی سے بھی, فضل الرحمان صاحب سے بھی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی, اور بھی وہاں پہ کوئٹہ میں بلوچستان میں ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑی. امید ہمارے پاس ہر جگہ تھے, لیکن ایڈجسٹمنٹ کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ ہم نے کافی ساری جماعتوں کو ساتھ ملا کے الیکشن لڑنا ہے, تو اس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے کئی جگہ پہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہم نہیں دے سکے. کینڈیڈیٹ ہمارے پاس ہر جگہ تھے, تو اس لیے کیونکہ یہ جو ہے پی ٹی آئی یہ تو آوارہ جماعت ہے, انہوں نے ہر جگہ کاغذ جمع کرا دیے, نہ آگے پوچھنے والا ہے نہ کوئی پیچھے پوچھنے والا ہے. تو یہ جو مرضی کرے, آپ ان کی 3 لسٹیں حلقوں میں پھر رہی ہیں. ایک کہتا ہے میں امیدوار ہوں, دوسرا کہتا ہے میں امیدوار ہوں, تیسرا کہتا ہے مجھے ٹکٹ ملا ہے. تو یہ تو اب اپنی طرف سے جو جتنا آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کو آپ کا ہی بیان سنانا چاہتا ہوں جس سے تو تاثر, ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کینڈیڈیٹ بہت تھے لیکن سیٹ ایڈجسٹمنٹ, آپ کے بیان سے تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ نون کے پاس کچھ حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے. وہ پہلے بیان آپ اپنا سن لیجئے پھر آپ جواب دے دیجئے. سنائے گا جی کیا کہہ رہا ہے ریاض صاحب؟ الٹیمیٹلی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 266 میں سے صرف 208 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کو کینڈیڈیٹس ملے, تو یہ 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں آ سکے؟ کئی جگہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور کئی جگہ پہ وہاں پہ کینڈیڈیٹ نہیں تھے, یہ حقیقت ہے. آپ کہہ رہے ہیں یا کینڈیڈیٹ نہیں تھے, یہ حقیقت ہے رائے صاحب؟ نہیں, بلوچستان کی میں نے بات کی تھی کہ بلوچستان میں کسی جگہ پہ مسئلہ ضرور تھا, لیکن وہاں بھی ہم نے ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنے باقی لوگوں سے ایڈجسٹمنٹ کر کے وہاں پہ بھی مختلف پارٹیوں سے ہلا کر کے ہم نے کینڈیڈیٹ کھڑے کر دیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور فائنلی بتا دیں آپ کی سابقہ جماعت پاکستان پیپلز پارٹی, اس کی پنجاب میں کیا پوزیشن ہے؟
پیپلز پارٹی کا پنجاب میں اس وقت کوئی حال نہیں ہے، بالکل پچھلے دفعہ سے بھی برا حال ہے. پچھلی دفعہ جو میرے مقابلے میں صاحب تھے انہوں نے 900 ووٹ لیا تھا، اور اس دفعہ جو صاحب ہیں وہ 900 بھی نہیں لے سکیں گے، 300-400 کے دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں 4 ڈیجٹس میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. اور یہ بلاول صاحب بھی تو لڑ رہے ہیں الیکشن. ابھی چوہدری سرور صاحب نے کہا میں تو حمایت کروں گا ان کی. بلاول صاحب لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بلاول کا الیکشن اچھا ہوگا، اچھا، لیکن باقی جو ان کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ کینڈیڈیٹ یہ اتنی بھی ہمت نہیں رکھتے کہ وہ پورا حلقہ میں اپنی کمپین چلا سکیں، پورا حلقہ پھر سکیں. قومی اسمبلی کا حلقہ آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہوتا ہے، اور اس حلقے کے لیے اس کو ریکور کرنے کے لیے اس میں کمپین چلانے کے لیے بہت سی چیزیں کنسیڈر کرتی ہیں. تو یہ پنجاب میں وہ الیکشن صرف ایک حلقے میں لڑیں گے، یا رحیم یار خان میں یا ملتان میں ان کے 5-6 سیٹوں پہ اچھے کینڈیڈیٹ ہیں، باقی تو بالکل انہوں نے ایک فارمیلٹی کی ہے. بہت 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 شکریہ راجہ ریاض صاحب ہم سے بات کر رہے تھے. اور موونگ آن اگین، جس طرح آپ سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ ابھی الیکشن میں 20 دن رہ گئے، تو ہم آپ سے انتخابی سیاست کے حوالے سے مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں. یا آپ نے پنجاب کی سیاست کا حوال سنا. سندھ میں آج ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. سندھ میں ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی انتخابی سیاست میں خاص طور پہ دیہی سندھ میں رول کرتی آئی ہے. پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی تھا، اگرچہ ایک الائنس بنا پیپلز پارٹی کے خلاف، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بنا، لیکن اس کے باوجود بھی پیپلز پارٹی بہت واضح طور پہ کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی. کچھ حلقے تھے جہاں پر پیپلز پارٹی کو فتح حاصل نہیں ہوئی. ان میں ایک جو بہت ہی نامور حلقہ تھا، جس کے نامور سیاستدان تھے، وہ بدین کا حلقہ تھا. فہمیدہ مرزا صاحبہ، ان کے صاحبزادے، ان کے شوہر ذوالفقار مرزا صاحب، یہ سب انتخابی سیاست میں حصہ لیتے ہیں. اور اس ماحول میں بھی کہ جب سندھ میں پیپلز پارٹی کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، ایک ٹف فائٹ دیتے ہیں. اور پچھلی دفعہ یہ میں فہمیدہ مرزا صاحبہ اس سے پہلے تو بارہا جیتتی ہیں یہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے، لیکن پچھلی دفعہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہٹ کے بھی انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا. پھر اب کی دفعہ ایک پیش رفت یہ بھی کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد، ذوالفقار مرزا صاحب کے بھی کاغذات نامزدگی مسترد مختلف پلیٹ فارمز پہ. آج بہرحال کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں دونوں کے. سو اب دیکھتے ہیں کہ کیا بدین میں ایک بار پھر پیپلز پارٹی کو ایک ٹف فائٹ مل سکتی ہے. فہمیدہ مرزا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم ان سے ہی بات کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم. جی بادامی صاحب، شکریہ وقت دینے کا، بہت شکریہ. تو آپ اب کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے، تو آپ بدین سے اپنے روایتی حلقے سے نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑ رہی ہیں؟ جی بالکل بادامی صاحب. 223 ہے NA 223، اسی سے میں الیکشن لڑوں گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ذوالفقار مرزا صاحب؟ جی بس وہ بھی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ان کے 2-3 جگہ سے ٹکٹ بھرے ہوئے ہیں، تو اب ایکسپٹ ہو گیا ہے، اور جہاں سے عوام کی مرضی ہوگی، بدین کے لوگوں کی مرضی ہوگی، وہ وہاں سے کنٹیسٹ کریں گے. میں کہتی ہوں بدانی صاحب، اگر آج آپ کے رپورٹر وہاں پہ ہوں اور ان سے آپ اگر بدین کے ماحول کا اس وقت اگر جائزہ لیں کہ کس قدر وہاں پہ لوگ خوش ہیں اور کس طرح مٹھائیاں بٹ رہی ہیں اور کیا وہاں پہ ماحول ہے اس وقت. دیکھیے میں یہاں پہ آپ کے چینل کے ذریعے یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ جب بلاول صاحب پنجاب میں ہوتے ہیں تو جو باتیں وہاں کر رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میاں نواز شریف صاحب مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، وہ کسی کے کندھوں پہ چڑھ کے آنا چاہتے ہیں، بغیر مقابلے کے جیتنا چاہتے ہیں، وہ یہی سب کچھ جب وہ سندھ میں انٹر کرتے ہیں تو وہی سب کچھ یہاں ہو رہا ہے. یہ اس وقت کس کے کندھوں پہ چڑھ کے آ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے جو چھوٹی سی اگر مخالفت تھی چند لوگوں کی، جو کہ ڈیموکریسی کے لیے بہت ضروری ہے، چل رہی ہے. اب ایسے لگتا ہے کہ شاید مخالفت میں ہی تھی، اور ان کو جو باتیں کرتے ہیں کہ میں یہ انتقامی سیاست ختم کروں گا، میں یہ مخالفت کی سیاست ختم کریں گے، ہم سب کو ساتھ لے کے چلیں گے، تو وہ سب چیزیں کہاں جاتی ہیں؟ آپ کی کاغذات نامزدگی مسترد کروانے کے پیچھے پیپلز پارٹی تھی؟ جی یہی الیکشن کمیشن اور پیپلز پارٹی. قطار تھی، ان کے لائرز تھی، مہنگے ترین لائرز اور قطار. اور میں نے تو پہلے الیکشن کمیشن کو کہا تھا کہ اگر سندھ بیوروکریسی سے آروز ہوں گے تو یہی سب کچھ ہوگا. یہ میرے ساتھ پہلے بھی ہو چکا ہے، یہ چوتھی دفعہ ہے کہ مجھے ہائی کورٹ نے الاؤ کیا ہے ایک ہی کیس پہ. بار بار وہی ہوتا ہے. میں ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ آف پاکستان، ان کی جو رہنما ہے مقامی، وہ کہہ رہی ہیں اس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جائیں گے تاکہ آپ کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جانے کا فیصلہ غلط ہے. تو مطلب وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اگر یہ چیزیں بار بار یہی کرتے ہیں تو وہ تو مخالفوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ تو فیلڈ ہی نہیں دے رہے، لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں پنجاب میں جا کے.
لیکن یہاں پہ تو کسی کو فیلڈ ہی نہیں مل رہی. سورس زبردستی سے روکنا غلط ہے, لیکن عدالت کے ذریعے یہ استدعا کرنا کہ جناب یہ اس بنا پر نہ, یہ تو ایک رائٹ ہے نا آپ کا بھی ان کا بھی, آپ جائیں اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کے خلاف, وہ جائیں آپ کے خلاف, یہ تو رائٹ ہے نا. بالکل رائٹ ہے. بدانی صاحب اگر میں آپ کو آر او کا فیصلہ دکھا دوں تو آپ لوگ سب ہنسیں گے کہ جو آر او نے فیصلہ دیا, آر او کے سامنے بھی تو ہائی کورٹ کے ڈیسیشنز تھے. وہ کیا ہوا جب ہائی کورٹ نے کلیئرلی کہا, اسٹیٹ بینک نے کلیئرلی کہا کہ ایک کمپنی کا ڈیفالٹ ہے, اور وہ بھی جہاں مائنر شیئر ہولڈنگ ہے, تو وہ ڈیفالٹ بنتا ہی نہیں ہے. آپ کا آرٹیکل 63(1) اینڈ کلیئرلی کہتا ہے کہ لون آبٹینڈ ان ہز اون نیم یا ان کے اسپاؤس کے. میرا جب لون ہی کوئی نہیں ہے جو اعتراف کر رہے, جو جج آج بار بار ان سے پوچھتے رہے, دیکھیے یہ چھوٹی بینچ نہیں تھی, یہاں پہ چیف جسٹس آف سندھ ہائی کورٹ تھے جن کی کوئی انٹیگریٹی ہے, اور ان کے ساتھ وہ لاکھوں صاحب تھے. ایک بینچ تھی اور جس پہ انہوں نے پوری فیصلہ آپ کے حق میں آ گیا. الیکٹورل پالیٹکس میں آپ کا حلقہ تو تگڑا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ویسے کیا بڑا آبویس نہیں ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ تو پیپلز پارٹی بنا لے گی ایک بار پھر؟ دیکھیے وہ میں نے کہا فیئر الیکشن کرا لیں. اگر آپ کو اتنا یقین ہے نا تو ضرور بنائیے, کیا فرق پڑتا ہے. فیئر الیکشن ہوگا تو نہیں بنا پائے گی پیپلز پارٹی اپنی گورنمنٹ سندھ میں. دیکھیے میں اس لیے نہیں بات کہوں گی کہ وہ ٹھیک ہے فیئر الیکشنز تو کرائیں, ایک موقع تو دیں عوام کو, ایک لوگوں کا مینڈیٹ تو چوری نہیں ہونا چاہیے. آپ کو موقع, اور بغیر اپوزیشن کی کون سی جمہوریت ہوتی ہے. بہت نوازش, بہت شکریہ. فہمیدہ مرزا صاحبہ ہم سے بات کر رہی تھی, اور کوئکلی ہم آگے بڑھتے ہیں, شہری سندھ کی طرف آتے ہیں, کراچی کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے کسی بھی اور حلقے سے زیادہ کراچی سے نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں. اب کی دفعہ 22 نشستیں ہیں. ساری سیاسی جماعتوں نے اپنے بندے میدان میں اتارے ہوئے ہیں. ہسٹوریکلی متحدہ قومی موومنٹ کا غلبہ رہا ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹس پہ. پچھلا الیکشن ایک ڈراؤنا خواب تھا متحدہ قومی موومنٹ کے لیے. اپنے قیام سے لے کے آج تک کی بدترین کارکردگی الیکٹورل پالیٹکس میں ایم کیو ایم کی رہی. پچھلے الیکشن میں ظاہر ان کے اپنے اس میں موقف ہے کہ ہمارے ساتھ ذاتی ہوئے سارا کچھ, لیکن 2018 کے الیکشن میں 21 نیشنل اسمبلی کی سیٹس میں سے متحدہ قومی موومنٹ لے سکی تھی صرف اور صرف 4, جبکہ 2013 کے الیکشن میں 17, 20 میں سے 17 تھی, 21 میں سے 4. اب کیا ہوگا دیکھتے ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب سینئر رہنما متحدہ قومی موومنٹ کے ہمارے ساتھ. حضور السلام علیکم. جی وعلیکم السلام وسیم بھائی. سینئر کنوینر ہمارے ساتھ. سر تھینک یو ویری مچ مصطفیٰ صاحب. اچھا پہلے تو یہ کراچی کے اوورال بات کرنے سے پہلے میں اس حلقے کی بات کر لوں. یہ آپ لوگوں نے کیوں بڑے دل کا مظاہرہ نہیں کیا, اور اگرچہ آپ نون کے ساتھ مستقبل میں گورنمنٹ کا حصہ بننے کا ابھی سے اظہار کر چکے ہیں, لیکن وہ والی سیٹ آپ نے نہیں چھوڑی. نون چاہتی تھی کہ آپ چھوڑ دیں وہ سیٹ, آپ خود, آپ کی جماعت بھی ہے جس کی طرف سے کاغذات آپ نے جمع کروائے تھے کہ آپ بیٹھ جائیں اور شہباز صاحب کے حق میں وہ شہباز صاحب کو آپ لوگ سپورٹ کر دیں, تو کیوں نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ وسیم بھائی میں نے چھوڑ دی تھی وہ سیٹ, میری پارٹی نے چھوڑ دی تھی وہ سیٹ, اور ہم شہباز صاحب کے حق میں خود کو دستبردار اور خود کو وڈرا کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اور اس کے اوپر بات ہو گئی تھی, اور یہی بات تھی. اور پھر یہ طے تھا کہ وہ جب جیت جائیں گے انشاءاللہ تعالی تو وہ اپنی پنجاب کی سیٹ کو رکھیں گے, اور اس سیٹ سے کو دوبارہ وہ جب بائی الیکشن ہوں گے تو پھر ایم کیو ایم دوبارہ اس پہ حصہ لے لے گی. یہ بات طے تھی. پھر اس کے بعد تھوڑی سی گفتگو, جب یہ بات طے ہو گئی تو پھر اس کے بعد گفتگو شروع ہو گئی کہ پروونشل اسمبلی کی سیٹس کے اوپر, اس کے اوپر ہماری کچھ اپنی آرگومنٹس تھیں, لیکن وہ بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. لیکن اس کے بعد پی ایم ایل این نے یہ خود سے ڈیسائیڈ کیا ہے. ہمیں کوئی میں نے تو گیو اپ کر دیا تھا, این اے کی سیٹ کو گیو اپ کر دیا تھا, اور میں وہاں سے الیکشن سے دستبردار, پارٹی نے اعلان کر دیا تھا کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے, چونکہ شہباز صاحب کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے تو ہم چھوڑتے ہیں, اور میں نے بھی اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا, میں تیار ہو گیا تھا, اور بات بھی ہو گئی تھی, سب لوگوں کو, دوستوں کو پتا بھی ہے سارا یہ. تو اس کے بعد شاید پی ایم ایل این میں خود اپنی کوئی میڈیا پر خبریں چلی کہ آپ بیٹھ رہے ہیں, شہباز صاحب کو سپورٹ کریں گے. خالد مقبول صاحب نے کہا کہ نہیں ابھی تک کچھ طے نہیں ہوا ہے. پھر اگلے دن رانا مشہود صاحب آئے کہ شہباز صاحب بیٹھ رہے ہیں. معاملہ کیا یہ بھی تھا کہ نیچے آپ چاہ رہے تھے کہ اچھا ان کو وہاں سپورٹ کر بھی دیتے ہیں تو نیچے کی جو 2 پروونشل ہے اس میں اپنے بندے کھڑے کریں, اور نون چاہ رہی تھی کہ نہیں اس میں بھی ان کے بندے ہوں, اور اس پہ بات نہیں بنی. پھر دیکھیے بات اس پہ بھی ہو رہی تھی, لیکن بات تو شروع میں صرف شہباز صاحب کی سیٹ کی تھی نا, تو کوئی اور بات تھی نہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات تھی نہیں. لیکن جب وہ شہباز صاحب کی سیٹ کی جب بات ہو گئی تو پھر نئی باتیں آنے لگیں.
اس بات پہ بھی کوئی خدا نہ خواستہ چونکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہے پی ایم ایل این سے اور حکومت کا ساتھ رہے اور ساری, تو کوئی اس طرح کی کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈیڈ لاک ٹائپ چیز کوئی بات نہیں تھی, ابھی گفتگو جاری تھی. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا اپنا یہ انٹرنل پارٹی ڈیسیجن ہے کہ شاید وہ مے بی وہ انگیج نہیں ہونا چاہتے ہوں بہت سارے جگہوں پہ, وہ کانسنٹریٹ کرنا چاہتے ہوں اپنے روایتی حلقوں پہ. اور ہم نے 2 سیٹیں پی ایم ایل این کو, 2 سیٹیں ایم کیو ایم نے یہاں پر وہاں پہ ان کو سپورٹ کی اور اپنے نمائندوں کو ودرا کرایا ہے. اور ملیر ڈسٹرکٹ کی 2 سیٹیں جہاں پر پی ایم ایل این کے سامنے ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کو ودرا کرایا ہے. اور یہ دونوں وہی حلقے ہیں جہاں سے روایتی طور پہ ایم کیو ایم جیتتی نہیں آئی ہے, زیادہ تر ایم کیو ایم جیتی نہیں ہے. ایم کیو ایم کا ووٹ بینک ضرور ہے وہاں پہ, لیکن یس ایم کیو ایم جو ہے وہ چونکہ یہ سیٹیں نئے حلقے بنے ہیں, یہ پہلے 1 سیٹ ہوا کرتی تھی ملیر میں, اب یہ 3 سیٹیں اس کو کر دی گئی ہیں. تو پہلے یہ نئے حلقے ڈیولپ ہوئے ہیں, تو یہ سیٹیں اس میں ایم کیو ایم کا گراف اس جگہ اس طرح سے نہیں ہے, رولر بیس تھوڑی سی اس میں زیادہ اس میں پاپولیشن ہے اور کچھ اور معاملات ہیں. لیکن ایم کیو ایم کا اچھا خاصا ووٹ بینک ہے جو کہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں وہاں پر پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کو. سب سے بڑا آپ اپنا کمپٹیٹر کس کو سمجھتے ہیں کراچی میں, پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی؟ دیکھیے کاموں کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو کوئی ہمارا کمپٹیٹر نہیں ہے. 15 سال پیپلز پارٹی نے حکمرانی کی ہے, تو آج دنیا چاند پر جا رہی ہے اور کراچی میں گٹر میں گر کر بچے مر رہے ہیں. گٹر کا ڈھکن تک تو لگا نہیں سکے یہ دنیا. ہمارے زمانے میں یہ شہر دنیا کے 12 تیزی سے ترقی کرنے والے شہروں میں شامل تھا. آج آفیشیلی دنیا کی 4 بدترین انسانوں کے رہنے کی جگہ ہے 15 سالوں کی حکمرانی کے بعد. محترم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی حکمرانی ہے یہاں پر, وہ خود فرماتے ہیں کہ اپنی تقریر میں کہ بھائی ان کے گھر میں بھی بلاول ہاؤس میں بھی پانی وہ خرید کر پیتے ہیں, ٹینکر سے پانی آتا ہے. تو اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کی حکمرانی ہے 15 سالوں سے وہ ٹینکر سے پانی خرید کر پیتے ہیں, تو پھر آپ شہر کے اور لوگوں کا شہر آپ جان سکتے ہیں کہ پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے. ہاں لیکن الیکٹورل پالیٹکس میں ظاہر ان کا ووٹ بینک تو ہے نا اس گورننس کے ایشوز کے باوجود بھی. تو زیادہ بڑا کمپٹیٹر پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی ہے آپ کے خیال میں, ان دونوں میں سے کون ہے؟ نہیں پی ٹی آئی تو دیکھیے پی ٹی آئی بھی کچھ نہیں کر سکی نا 4.5 سالوں میں اس کراچی کے لیے. خان صاحب جو ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے, اور آج جو ان کی پارٹی میں لوگ چھوڑ چکے ہیں اور ان کی جو سیکنڈ ٹیئر ہے گورنمنٹ کی ختم ہو چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا کمپٹیشن ایم کیو ایم کے اپنے ماضی کی اپنی لیگیسی کے ساتھ ہے کہ ہم اپنے آیا کہ وہ اس نمبرز کو حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. ایک بہت بڑا چیلنج ہے. اور کاموں کے حوالے سے کاموں کے حوالے سے کام کی لیگیسی کے حوالے سے کسی سے کوئی کمپٹیشن نہیں. ہاں پیپلز پارٹی جتنا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہے. اچھا آپ اس الیکشن میں یہ بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے ایک بار پھر آپ واپس آئے, اور ظاہر ہے وہ پی ایس پی ورسز ایم کیو ایم نہیں بلکہ سب مل کے, تو بہت سارے لیڈرز جو پچھلے سال 1 سال اسٹیج پہ نہیں تھے پچھلے الیکشن میں, وہ اس دفعہ ساتھ ہوں گے. لیکن بہت سارے لیڈرز جو پہلے ایم کیو ایم میں بڑے فرنٹ پہ تھے وہ نظر نہیں بھی آ رہے, تو وہ کیا ہے معاملات؟ وسیم اختر صاحب نہیں ہے, میئر رہے کراچی کے, عامر خان صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے, یہ لوگ سائڈ پہ ہیں ایم کیو ایم میں. اس کی کوئی ڈسکشن پارٹی میں نہیں ہے. پارٹی میں ڈیفینیٹلی یہ تو کنوینر کو پتا ہوگا اگر انہوں نے کوئی بات ان سے کی ہے, لیکن چونکہ ہمیں تو اپنی کاموں میں دن اور رات صبح شام کی اتنی مصروفیت ہے کہ اس والی بات پہ ڈسکشن کا کوئی مصروفیت ہوگی, ہو سکتا ہے کوئی اپنے ذاتی وجوہات ہوگی, لیکن ایز سچ جو ہے وہ ہمارے اس والی ان باتوں پہ کوئی ڈسکشن ہے, کوئی فیصلے نہیں ہے کسی طرح کے. اور پارٹی لیول پہ ابھی اس وقت پارٹی انٹیکٹ ہے, کیونکہ اب آپ کھل کے نون لیگ کے ساتھ ظاہر سیٹ ایڈجسٹمنٹ پہ چلے گئے اور کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں, تو کیا یہ بھی گویا طے ہے کہ کسی بھی لیول پہ اب ایم کیو ایم نے پوسٹ الیکشن بھی پیپلز پارٹی سے اتحاد نہیں کرنا؟ سندھ میں اگر وہ گورنمنٹ بنا بھی لیتے ہیں تو ایم کیو ایم اس کا حصہ نہیں بننا. میں واضح کر دوں, ایم کیو ایم کی دوستی اور ایم کیو ایم کی مخالفت آئین میں 3 آئینی ترامیم سے منسلک ہیں. وسیم بھائی لیٹس بی ویری کلیئر وتھ اینی بڈی, کوئی بھی ہو پاکستان میں جو ہماری اس آئینی ترامیم کی حمایت کرے گا, ہم انکنڈیشنل اس کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوں گے, کیونکہ اس کے بغیر پاکستان اب آگے نہیں چل سکتا کہ اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر جب تک آپ ضلعوں میں, شہروں میں, ٹاؤنوں میں, گاؤں گوٹھوں دیہاتوں میں 2 اسٹیپ پر نہیں لے کر آئیں گے. 3 آئینی ترامیم کا جو مسودہ ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, چاہے وہ پی ایم ایل این ہو, چاہے وہ ایکس وائی زی کوئی بھی ہو,
کوئی بھی ہماری اس آئینی ترمیم کی جس سے پورے پاکستان میں تمام اختیارات اور وسائل لوگوں کے ڈور اسٹیپ پر صحیح معنوں میں آئین کی پاسداری ہو جائے گی، لوگوں کے اس کے حقوق مل جائیں گے. یہ کوئی ایم کیو ایم کی یا موجروں کی بات نہیں ہے، پورے پاکستان کی بات ہے. اور اس کے اندر ہم نے این ایف سی ایوارڈ کے بعد جو نیچے پیسہ بڑھتا ہے ہم نے کہا وہیں سے جو ہے وہ تمام ڈسٹرکٹ کا شیئر بھی وہیں سے مل جائے. اور تیسری بات یہ ہم نے رکھی بات ہے کہ جب تک ملک میں لوگ الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے اس وقت تک ملک میں اگلے الیکشن جب بھی ہوں اس وقت تک جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. جب تک آپ لوگوں کو سینس آف پارٹیسپیشن نہیں دیں گے پاکستان میں سینس آف اونرشپ نہیں آئے گی. اس بات پر جو یہ کر دے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، جو یہ نہ کرو اس کے ساتھ نہیں ہوئے. اور آخری بات 21 میں سے اس کی مخالفت کتنی سیٹوں خواہش تو 21 میں سے 21 کی ہوگی، پریکٹیکلی کیا لگتا ہے 21 میں سے کتنی سیٹ ہے؟ 22 ہو گئی. ہم نے جتنی سیٹوں پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہیں اور جتنی سیٹوں پر ہم اپنے پارٹنرز کو سپورٹ کر رہے ہیں، جے یو آئی ہے اور جو ہے وہ جی ڈی اے ہے، اس کے علاوہ پی ایم ایل این ہے، ان جن کو جہاں پر ہم سپورٹ کر رہے ہیں ہم تو چاہتے ہیں ہم ڈیفینیٹلی الیکشن جو ہے وہ ہارنے کے لیے نہیں اتر رہے. تو جن سیٹوں پر ہم نے اپنے کینڈیڈیٹ ڈائریکٹ کھڑے کیے ہیں اور جن سیٹوں پر ہم جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں ہم ساری سیٹیں جیتنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کامیاب کرے، اس کے اندر لوگوں کے دلوں میں ڈالے ہماری بات، اور ہم انشاءاللہ تعالی کراچی کو، پاکستان کو، سندھ کو ویسے ہی کر کے دکھائیں گے جیسے ہم نے 2005 سے 2010 تک کراچی کو کر کے دکھایا تھا. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب لاہور میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لاہور کو کراچی جیسا بنا دیں گے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ کراچی میں روزانہ بچے مرتے ہیں گٹر میں گر کر. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب، بہت شکریہ. دیکھتے ہیں آگے کیا منظرنامہ بنتا ہے. اگلا ہفتہ مزید ہیپننگ سے بھرپور ہوگا الیکشن 2024 سے متعلق. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.